अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मैं हूं अली अशरफ रत्ता और हाजिर हैं आज के प्रोग्राम के साथ। आज हम आपके जितनी दिन की खबरें हैं वो आपके साथ शेयर करेंगे, उनके ऊपर तज्जिया पेश करेंगे। हमारे साथ होंगे अशरफ सुहेल साहब, उनका जो नुक्ता नज़र है वो भी आपको बताएंगे। इन तमाम खबरों पे जाने से पहले मैं आपके साथ छोटी सी एक खबर शेयर करना चाहता हूँ या एक स्टोरी आपको बताना चाहता हूँ। पिछले 1-1.5 दिन से आपने देखा होगा कि हमारे नेशनल मीडिया के ऊपर 1-2 खबरें हैं वो बहुत ज़्यादा गर्दिश कर रही हैं और ऐसा महसूस हो रहा है कि शायद उससे ज़्यादा कोई इंपॉर्टेंट चीज़ है ही नहीं। और वो खबर है ख्वाजा आसिफ साहब के हवाले से। ख्वाजा आसिफ साहब जो है वो लंदन में किसी ट्रेन में सफ़र कर रहे थे और वहाँ पे किसी शख्स ने उनको वहाँ पे इंगेज किया और उनको कहा कि इथो चला जा, इथे छुरी भी बज सकती है। तो इस तरह का उसने डायलॉग बोला, उसके बाद उसने कोई गाली गलोच भी की और हमारे नेशनल मीडिया ने इस खबर को इस तरह से पेश किया कि उनको कत्ल की धमकी दी गई है और उनको गाली गलोच किया गया है। हम इसकी मजम्मत करते हैं, लेकिन खबर का एंगल कुछ शायद ज़्यादा ही उसको जो है वो किसी और तरफ लेके जाया गया है। लेकिन यहाँ पे मैं एक और बात बता दूँ आपको कि ये सिर्फ ख्वाजा साहब नहीं हैं, इससे पहले मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब और मरियम नवाज साहबा की जो वीडियोज़ हैं वो भी आई थी सामने। और नवाज शरीफ साहब ने जो है एक दिन पहले इसके ऊपर अपना जो है ख्याल भी ज़ाहिर किया और उन्होंने कहा कि ये एक पार्टी ने जो है बदतमीज़ी का कल्चर जो है वो मुतारफ़ करवाया है। अब लोग जो है टमाटर मारते हैं, अंडे मारते हैं और गाड़ियों का पीछा करते हैं। तो आज मरियम नवाज साहबा ने भी उसके ऊपर कहा हुआ है कि ये जानवरों की तरह जो है लोग गाड़ी का पीछा करते हैं और मुझे अच्छा नहीं लगता। इससे पहले काजी साहब के ऊपर भी जो है आपको पता है उनकी गाड़ी को रोककर लोगों ने एहतजाज किया था। तो किस लेवल पे जो है उस कहानी को ले जाया गया, लोगों के पासपोर्ट तक जो है वो कैंसिल करने की बातें हुई और यहाँ पर उनकी फैमिलीज़ को जो है वो भी अरेस्ट किया गया। ये खबरों में है ये बात। लेकिन इन सब के साथ हम एक और बात जोड़ना चाहते हैं कि ऐसा रवैया मुआशरे का क्यों है, ये जो हमारा मुआशरा है किस तरफ जा रहा है। मैं बैसियत एनालिस्ट, मैं एक अदना सा तालिब इल्म, मुझे नज़र आ रहा है कि पाकिस्तान की जो पॉलिटिकल लैंडस्केप है ये अगले 10-15 साल में बिल्कुल बदलने जा रही है। मैं अक्सर अशरफ साहब से ये बात कहता होता हूँ कि ये जो 2 बड़ी पार्टियां हैं शायद ये अब पब्लिक पॉलिटिक्स नहीं कर पाएंगी और उसके पीछे भी रीज़न यही है क्योंकि लोग जो है शायद इनके चेहरे इनको पसंद नहीं है। और दूसरी साथ इसके एक और बात भी बता दें कि वो जिस महज़ब माशरे में जाके उनके साथ ये हो रहा है ये भी बहुत नई चीज़ है क्योंकि इससे पहले 75 सालों में चाहे वो पाकिस्तान हो, इंडिया हो, बंगाल हो या मिडल ईस्ट हो, इन मुल्कों के जो हुक्मरान रहे हैं वो क्या करते रहे हैं पिछले 75 सालों में, वो यही करते रहे हैं कि वो यहाँ से माल लूटते थे और वहाँ जाकर उसकी इयाशी करते थे। अपनी रहायशें वहाँ पे रहने के लिए उनको वो सोसाइटी पसंद है लेकिन लूटने के लिए उनको ये वाली सोसाइटी पसंद है। लेकिन अब क्या हुआ कि क्योंकि ये इंफॉर्मेशन का दौर है और हर बंदा दूसरे बंदे के साथ ग्लोबली क्या कहते हैं कनेक्टेड है। यहाँ पर कोई भी काम होता है तो दुनिया के किसी कोने में भी बैठा हुआ उसका रिश्तेदार अगले चंद लम्हों में उससे वाकिफ हो जाता है कि यहाँ पर क्या हो रहा है। तो अब जो है वो हुक्मरान जो थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ के जो यहाँ से वहाँ पे जाके छुपते थे, अब वो शायद छुपना उनके लिए मुश्किल हो गया है। ये चीज़ जो है मुझे बता रही है कि या तो हमारा जो पॉलिटिकल सिस्टम है वो चेंज हो जाएगा, ये हुक्मरान जो है अपना रवैया दुरुस्त कर लेंगे, या फिर जो है शायद कोई बुरी खबर होगी इन लोगों के लिए। इसके साथ साथ ख्वाजा आसिफ साहब को मैं एक छोटी सी बात और बता दूं कि ख्वाजा साहब, आपने कहा कि कत्ल की धमकी दी गई है। मैं आपके साथ एक वाकया शेयर करता हूं, शायद अक्टूबर 2021 का है। सर डेविड एमएस जो हैं एमपी थे इंग्लैंड की असेंबली के, उनको चर्च में छुरी मार दी गई थी, वो कत्ल कर दिए गए थे। और उनकी असेंबली के अंदर जब इस मुद्दे को उठाया गया और तमाम मेंबर्स ने ये कहा कि हमें जो है एमपीज़ हैं इनको सिक्योरिटी देनी चाहिए क्योंकि हम सियासत करते हैं, हमें जान का खतरा है, तो उनकी असेंबली ने क्या कहते हैं ओवरवेलमिंग मेजॉरिटी के साथ जो है इसको रद्द कर दिया था और कहा था कि अगर आपको सियासत करनी है तो जान का खतरा रहेगा। उन मुहज़्ज़ब मुआशरों में सियासत जो है वो इबादत समझ के की जाती है, एक मिशन समझ के की जाती है। लेकिन हमारे मुआशरे के अंदर सियासत सिर्फ और सिर्फ लूट मार करने के लिए, अपने रिश्तेदारों को ओबलाइज करने के लिए, भर्ती करने के लिए और इन जैसे दूसरे इकदाम के लिए की जाती है। तो ये वो रीज़न्स हैं जिसकी वजह से मैं आपसे कह रहा हूँ कि ये जो हमारा मुआशरा है ये बदलने जा रहा है। अब लोग खामोश नहीं रहते, इस वजह से अब सियासतदानों को अपने रवैये बदलने पड़ेंगे। हम बढ़ते हैं अपने प्रोग्राम की तरफ। आज की जो अहम खबरें हैं उसके अंदर आवाम के लिए एक अच्छी खबर है, वो ये कि शायद IMF और हुकूमत के दरमियान जो मुज़ाकरात हैं वो कामयाब हो गए हैं और अब ये कहा जा रहा है कि जो GST या टैक्स की बात की जा रही थी हमारे फ्यूल जो प्रोडक्ट्स हैं उनके ऊपर, वो नहीं लगेंगे और कोई मिनी बजट भी नहीं आएगा। लेकिन जो टारगेट था उनका 13 ट्रिलियन रुपीज़ का जो उन्होंने FBR ने कलेक्ट करना है वो एज इट इज़ है, वो उन्होंने कलेक्ट करना ही है। लेकिन फ़िलहाल ये खबर ऐसी लग रही है कि शायद आवाम को
مزید جو ٹیکس کا برڈن ہے وہ اس کے اوپر نہیں ڈالا جائے گا. اس کے ساتھ ساتھ جو ایک اور اہم خبر ہے وہ انٹرنیشنل سمجھ لیجئے کہ ارینا کی خبر ہے. نارتھ کوریا جو ہے وہ رشیا کے ساتھ مل کر یوکرین کے اندر اب جنگ لڑنے کے لیے تیار ہے, بلکہ اس کی فوجیں جو ہیں وہ یوکرین کے اندر انٹر ہو گئی ہیں لڑائی کے لیے. اس کے ساتھ ساتھ جو ایک اور اہم خبر ہے وہ ہمارے پاس ہے ریگارڈنگ پی ٹی آئی. آپ کو لاسٹ ڈے بھی ہم نے جو ہے اس کی خبر آپ کے ساتھ شیئر کی تھی کہ وہ تیار ہیں, وہ کہہ رہے ہیں کہ یا آزادی ہوگی یا ماشاء اللہ ہوگا. تو یہ خطرناک باتیں کر رہے ہیں اور اس کے اوپر بھی ہم اپنا تبصرہ پیش کریں گے. تو یہاں پہ سب سے پہلے میں اشرف صاحب کو اپنے ساتھ جو ہے شامل کروں گا اپنی گفتگو کے اندر. اشرف صاحب بتائیے, آئی ایم ایف اور حکومت کے جو مذاکرات ہیں, ایک جو پہلی خبر ہے وہ یہ ہے کہ شاید اب مذاکرات کامیاب ہو گئے ہیں, دوبارہ سے جو کوئی نئے ٹیکسز کی بات ہو رہی تھی وہ نہیں ہوں گے, اور منی بجٹ بھی نہیں آئے گا, کیونکہ منی بجٹ آپ کو پتہ ہے وہ ٹیکس بڑھانے کے لیے ہی جو ہے وہ آتا ہے. تو آپ اپنا نقطہ نظر بتائیے گا اس کے اوپر, کیا کہتے ہیں؟ علی اشرف, پہلے تو میں آپ نے بھی جو بیانیہ دیا ہے سیاست کے اوپر, میں ذرا اس کی اینگلنگ ٹھیک کرنا چاہ رہا ہوں جو آپ نے کھڑی کی ہے. جی. اور میری نظر میں آپ لوگوں کو ایک طرح سے نا ڈی ٹریک کر رہے ہیں, اور یہ طریقہ کار ٹھیک نہیں ہے. اچھا جی. پہلی بات تو یہ, میری بات پوری سن لیجیے گا. جی سنائیے. دیکھیں, خواجہ آصف ہو, اگر کسی نے اس کو کہا ہے کہ میں تمہیں چھری مار دوں گا, نہیں, اس نے نہیں کہا چھری مار دوں گا. کیا کہا اس نے کہا ہے کہ آپ جہاں پہ کھڑے ہیں یہاں پہ چھری لگ بھی سکتی ہے. کون لگائے گا؟ ہاں کوئی بھی, آپ کو مثال چھری کے وہاں پہ وہ کوئی تائیوان میں تھے, پاسبلٹی بتائیے. میرا مطلب ہے انگلینڈ تھا یار, وہ بات کرنے والے کریں. انگلینڈ کی اس بندے نے اس کو تھریٹ کیا ہے کہ میں لگ سکتی ہے چھری, اس نے یہی تھریٹ ہے نا, قتل کی دھمکی ہے, کوئی بھی مارے اس کو چھری کے بعد بندہ مار سکتا ہے. ایک تو بات یہ ہے. دوسری بات یہ ہے کہ نواز شریف ہو, مریم نواز ہوں, جنرل باجوہ ہوں, یا قاضی فائز عیسیٰ ہوں, یا آصف ہوں, خواجہ آصف, دوسرے ملک میں جا کر کسی بھی قوم کے افراد کا کسی بھی بندے کے اوپر اس طرح کا رویہ, میں تو اس کو کنڈیم کروں گا, میں اسے پسند نہیں کروں گا. بالکل ٹھیک ہے, سیدھی سی بات ہے. اور یہ رویہ جو ہے یہ اس بات کو ظاہر کرتا ہے کہ ہمارا معاشرہ ایک ایسے ٹرانزٹ فیز سے گزر رہا ہے جس کے بعد شاید ہم تہذیب کی طرف چلے جائیں, اور اگر اسی میں ہم گرے رہے پڑے رہے تو بہت ہی بدترین حالات ہو جائیں. جی ایگزیکٹلی, میں بھی یہی کہہ رہا ہوں. تیسری بات جو ان سی وہ یہ ہے کہ اب جن پارٹیز کو کہتے ہیں نا کہ ایلیمنیٹ ہو جائیں گی, ختم ہو جائیں گی, ایلیمنیٹ نہیں کہہ رہا, ان کو اپنا سیاست کا رخ بدلنا پڑے گا. آپ نے یہ بھی کہا, وہ اپنے رویے درست کریں گے یا وہ ختم ہو جائیں گے, کہ وہ 10 سال کے بعد نظر نہیں آئیں گے. آپ نے پہلے بھی یہ بات بالکل میں کہا ہے. بالکل میں اپنی بات کے ساتھ. تو آپ اس چیز کو بھی ذرا نا آپ ایک انالائز کرتے ہیں چیزوں کو, تو نظر رکھیں کہ کبھی بھی کسی بھی سوشل سسٹم میں کوئی بھی چیز حرف آخر نہیں ہوتی. جی بالکل, انسانوں میں کوئی چیز حرف آخر نہیں ہوتی ہے. ٹھیک ہے. اور جو تیسری پارٹی جس کو آپ نے سنبھال کے بغل میں دبا کے رکھا ہوا ہے اور بڑا اس کو گرم ہوا بھی نہیں لگنے دیتے, سب سے زیادہ آپ یاد رکھیے گا کہ جس دن لوگوں کو سمجھ, شعور اور ان کے اندر دانائی آئے گی, سب سے زیادہ جوتے ماشاءاللہ ان لوگوں کو پڑیں گے جو فساد پر اور نفرت پر یقین رکھتے ہیں, وہ کوئی بھی ہو. بالکل ٹھیک ہے. چلیں جی, اب ہم آ جاتے ہیں آئی ایم ایف کی طرف اور ان کا جو پاکستان کی حکومت کے ساتھ معاملہ ہوا ہے اس کے اوپر. دیکھیں, آئی ایم ایف کا وفد آیا, ہم نے کل بھی ڈیٹیل اس کے اوپر گفتگو کی, اور میں نے کل آپ سے یہ بات کہی تھی, پرسوں بھی آپ سے یہ بات کہی تھی کہ یہ ایک وزٹ ہے ان کا, اور انہوں نے حکومت سے بات کرنی ہے, ان کو کچھ تحفظات ہیں, اور ایسا نہیں ہوگا کہ کوئی سب کچھ الٹ گیا ہے. چند چیزیں ضرور ایسی ہیں, خاص طور پر جو محصولات کی کلیکشن ہے اس میں ایک شارٹ فال ہے. وہ ان کے لیے میٹر آف کنسرن ہے, $200 ارب کے قریب جو ہے. اس کے اوپر انہوں نے جو پرسوں بات ہوئی تھی اس کے اوپر انہوں نے وہ سیٹسفائی نہیں تھے, لیکن انہوں نے اپنا جو پلان دیا ہے حکومت نے, اور اس پلان میں جو چیز سامنے آئی ہے, ابھی اس کی کنفرمیشن نہیں ہے, جو چیز سامنے آئی ہے وہ اچھی بات یہ ہے کہ کوئی منی بجٹ نہیں آ رہا, اور نہ ہی کوئی فیول پرائسز کے اوپر یا فیول کی جو جیسے ہم کل بات کر رہے تھے کہ وہ 70 پہ کرنے جا رہے ہیں, اس کے پر بھی انہوں نے اس کو ایگری کیا ہے اور اپنا پلان اس کو دیا, اور یہ بھی بتایا کہ جو سال کا ہم نے کو 12,000 ارب کا کوئی ٹارگٹ رکھا ہوا تھا, 13,000 ارب کے قریب, ہم اس کو انشاءاللہ پورا کریں گے. یہ ناظرین کے لیے ہم یہ بات ایڈ کر دیں کہ یہ جو منی بجٹ, جب بھی آپ سنیں نا کہ منی بجٹ آ رہا ہے تو اس کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ آپ پہ ٹیکس لگنے والے ہیں. وہی سے ہم کہہ رہے ہیں کہ تھوڑا وہی کہ کچھ بھی اس کا جسے کہہ لیں جو بھی وہ راستہ نکالیں یا طریقہ کار اختیار کریں, بیچارے شاید کاشتکار پھنس جائیں, کسانوں کو وہ لیں. ظاہر ہے انہوں نے کون سا اپنی جیب, تو کل بھی ہم نے بات کی تھی
کہ اپنی تو انہوں نے کرپشن کیسز بھی ٹھپ کر دیے جی، اور جنہوں نے انصاف کرنا ہے انہوں نے سیلریز بھی بڑھا لی. بالکل ایسے ہی وہ ایک دوسرے کے لیے جیسے کہہ لیں کہ وہ انہوں نے کوشن دے دیا ایک دوسرے کو. اب باقی رہ گئے ہیں آپ اور میں. جی، تو ہمیں بہرحال تیار رہنا چاہیے کسی نہ کسی کہہ لیں کہ کسی نہ کسی طریقے سے لوٹنے کے لیے لوٹنے کے لیے یا جیسے کہا جا سکتا ہے. اچھا، اس میں کوئی اس کے ساتھ معاملات ساتھ کے لیے دیکھیں آئی ایم ایف کی ہم پہلے بھی ہم انڈائریکٹلی یا ڈائریکٹلی ہم تعریف کرتے ہیں. وہ اس لیے کہ ایٹ لیسٹ وہ ہمیں جو ایک پلان دیتا ہے وہ ٹھیک پلان ہوتا ہے, وہ اکنامکلی وائبل پلان ہوتا ہے. اور ہمارے جو حکمران ہوتے ہیں جو نیگوشیٹ کر رہے ہوتے ہیں وہ بیسیکلی وہ نیگوشیٹ اسی لیے کر رہے ہوتے ہیں کہ آپ نے یہاں سے پیسے نکالنے ہیں. تو اب جو ہے آپ کو پتا ہے کہ آئی ایم ایف کا جو پلان ہے ہمارے لیے ضروری اس لیے بھی ہے کہ جب وہ ہمارے پاس نہیں ہوتا ہے اس وقت ہمارے دوست ممالک بھی ہمارا ساتھ نہیں دیتے. تو ابھی ریسنٹلی آپ کو پتا ہوگا کہ چائنا اور جو سعودی عربیہ ہیں یہ ہمارے بیسٹ کنٹریز ہیں, ہمارے دوست ہیں. انہوں نے بھی یہی کہا تھا کہ پہلے آپ آئی ایم ایف کے تھرو جو ہے آئیے, جیسے ہی وہ آئی ایم ایف سے آپ کے جو ہے پلان سیٹل ہو جاتے ہیں, چیزیں سیٹل ہو جاتی ہیں, تو اس کے ساتھ ہی ہم جو ہے آپ کو اپنی طرف سے جو ہمارے چیزیں ہیں وہ ہم آپ کے ساتھ تھرو کر دیں گے. لیکن ابھی تک کہا یہ جا رہا ہے کہ جو انہوں نے وعدے کیے ہوئے ہیں, جو سمجھ لیں کہ انہوں نے کرنے تھے, جو کمٹمنٹس تھیں یا جو بھی ان کا پرومس تھا, وہ ابھی تک پورا نہیں ہوا. پاکستان کو اس کی اشد ضرورت ہے اس وقت, اور اسپیشلی چائنا کے کیس میں. چائنا کے لیے جو ہے پاکستان کے جو آلریڈی بہت سارے قرضے ہیں ان کے پاکستان کے اوپر, پاکستان اس کی ری اسکیجولنگ کی بات کر رہا ہے ان کے ساتھ, ان سے نیگوشیٹ کرنا چاہتا ہے کہ آپ ہمارے یہ قرضے جو ہیں یہ ری اسکیجول کر دیں فار دا نیکسٹ ایئر. تو اس کے اوپر جو ہے آپ بتائیے کہ کیا صورتحال ہے اس وقت, جی کیا نظر آ رہا ہے؟ یہ اس پر بھی ہم بات کرتے رہتے ہیں, ہو بھی رہی ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ پرائم منسٹر نے یہ بات کہی ہے کہ جو قرضے ہیں, آپ کل بھی بات کر رہے تھے, وہ ترقی یافتہ ملکوں کے لیے ایک تباہی کا اور ان کے جو اکانومی ہے اس کی بربادی کا باعث بنتے ہیں. پاکستان کو بھی اب اس اپروچ سے نکل آنا چاہیے. جو ابھی آپ نے تھوڑی دیر پہلے بات کی نا کہ وقت بدل رہا ہے, حالات بدل رہے ہیں, انفارمیشن کا فلو بہت زیادہ ہو گیا. اب چیزوں کو چھپایا نہیں جا سکتا. بالکل. اب ہم کیا اسے کہتے ہیں کہ میک اپ کر کے زیادہ دیر تک جو آپ کہہ لیں کہ گنونی اور خوفناک کہانیاں ہیں, ہم چارپے کے نیچے یا بیڈ کے نیچے چیزیں اپنے قالین کے نیچے وہ جو گند پھینکنے والا یا چھپانے والا مسئلہ ہے نا, اس کو زیادہ دیر تک ہم نہیں کر سکتے ہیں سسٹین. تو یہ جو ہمارے پالیسی میکرز ہیں, جو ہمارے حکمران ہیں, اور جو بھی ملک کے لیے سوچتے ہیں اور کرتے ہیں, ان کو اب اس طرف بڑی سنجیدگی سے آنا ہوگا. اور کوئی ایسا کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے. مطلب ایک چیز ہے جو عام آدمی کی سمجھ میں بات آ جاتی ہے کہ پاکستان میں کوئی وسائل کی تو کمی نہیں ہے. آپ کے پاس جو اپنا کہتے ہیں کہ کوئی نیچرل ریسورسز ہیں اس کے انرجی کے, وہی اتنے زیادہ ہیں کہ اب ان کو توجہ کر لیں. کل ہم نے ایگریکلچر کی بات کی کہ ایگریکلچر اتنا آپ کہہ لیں کہ ہمہ جہت ایک شعبہ ہے کہ اس کو اگر ہم فوکس کر لیں تو ایگریکلچر ہی ہماری اکانومی کو اٹھا کے لے کے جا سکتا ہے. بالکل. آپ کی مائنز ہیں, آپ کے پاس آپ کہہ لیں کہ وہ اس کے بعد آپ کے یوتھ جو ہے, آپ دیکھیں 67% آپ کی یوتھ 35 ایئرس کے نیچے ہے. ایگزیکٹلی. یہ جو یوتھ ہے یہ ایک بہت بڑی اپرچونٹی ہے. اپرچونٹی بھی ہے اور ساتھ ہی ساتھ ایک بم بھی ہے. بم بھی ہے. دیکھیں بات یہ ہے کہ نہ سنبھالیں گے تو پھر ہمارے ہم ذمہ دار ہوں گے اس کے, ہم مجرم ہوں گے اس کے. اس یوتھ کو اگر ہم آئی ٹی میں انگیج کر لیں, اس یوتھ کے 10% کو, 5% آئی ٹی میں انگیج کیسے کریں؟ یہاں پہ تو جو لوگ فری لانسرز کام کر رہے ہیں, جو آئی ٹی میں انگیج ہیں لوگ, یہ لوگ آئے دن ان کا انٹرنیٹ بند کر دیتے ہیں اور کہتے ہیں شارک نے جو ہے وہ اس کے اوپر حملہ کر دیا آپ کے فائبر کے اوپر. وہی بات ہے کہ ان کو انگیج کر لیں, مینس کہ وہ چیز اگر ہم کر لیں, میں نے اس لیے کہا ہے کہ اگر ہم اس چیز کو انگیج کر لیں تو صرف یہی جو آپ کا آئی ٹی ہے نا, یہ اگلے 5 سال میں آپ کو کہیں کا کہیں لے کے جا سکتے. ہاں جی بالکل. پھر ہم عجیب قسم کے ہمارے حالات ہیں, ہمارا جو آپ کہہ لیں کہ ثقافت ہے ہماری, ہمارے کلرز ہیں جو کلچر کے مختلف, ہم جسے کہہ لیں کہ ہمارا جو آپ کہہ لیں کہ آپ کی ایون ٹیلی ویژن کا ڈرامہ اور فلم, آپ اس کو ہی ایک سیریس نوٹ کے اوپر فوکس کر لیں تو آپ کو بہت زیادہ بزنس دے سکتے ہیں. بالکل ٹھیک ہے. آپ کی ٹورزم ہے پوری دنیا, اور آپ کی ٹورزم کی جو آپ کہہ لیں ڈائیورسٹیز ہیں وہ کیا ہیں؟ ایک تو آپ کے پاس, ایک تو لیٹ می کمپلیٹ, ایک تو آپ کے پاس اپنا علی اشرف آپ کی جو ٹورزم ہے وہ نیچرل جگہوں کی ہے, جی, قدرتی خوبصورتی. بالکل. دوسرا آپ کے پاس تاریخی آپ کہہ لیں کہ ثقافت اور اس کا ورثہ موجود. بالکل ایسے ہی ہے. تیسرا آپ کے پاس
بہت بڑا جو آسپیکٹ ہے وہ ہے آپ کی مذہبی. ایگزیکٹلی. تو آپ تینوں حوالوں سے ابھی صرف جو ہے ایک مذہب کو ہم نے فوکس کیا ہے جو سکھزم کو, وہ بھی ٹھیک طرح سے نہیں کیا, اور وہ بھی جو ہے سمجھ لیجئے کہ ابھی پوری طرح سے اس طرح ایکسپلور نہیں کیا گیا ہے. اس کے ساتھ ساتھ بدھسٹ, ابھی ہم کل ساؤتھ کی بات کر رہے تھے, اب ساؤتھ کے اوپر کتنا بڑا جو بدھزم ہے وہ ایک بہت بڑا مذہب ہے, دنیا میں بہت بڑی پاپولیشن جو فالو کرتی ہے, 1 ارب سے زیادہ لوگ ہیں اس کو فالوورز ہیں, اور پاکستان کے اندر اس کی بہت ساری سائٹس ہیں جو ان کے لیے بہت مقدس ہیں. آپ ان کو کھول سکتے ہیں, آپ ان کو رینوویٹ کر سکتے ہیں, آپ ان کو رینوویٹ کر کے ان کے لیے کھول سکتے ہیں. آپ اس وقت جو ہے آپ کو پتا ہے کہ ہر جو چیز ہے, جو پرانی چیز ہے, اس کو نئی بنا کے لوگ پیش کرتے ہیں اور اس کی مارکیٹنگ کرتے ہیں, اس کا ایک سافٹ امیج دنیا کے سامنے پیش کرتے ہیں. ہم لوگ اس طرف توجہ ہی نہیں دیتے. ہم لوگ اپنی پالیٹکس جو جن کے ہاتھ میں ہے سارا جو نظام ہے, وہ پالیٹکس سے فارغ ہوں گے تبھی وہ جو ہے اس طرف سوچیں گے کہ آپ جو ہے ملک کے لیے جو ہے کیسے آپ جو ہے راہ ہموار کر سکتے ہیں یہ چیز کی. اور میں آپ کو یہی بتاؤں اپنا علی اشرف کہ ہماری جو مڈل کلاس ہے نا, اور جو لوور مڈل کلاس ہے, یہ بڑے آنیسٹ لوگ ہیں. چوری چکاری جو ہے نا وہ ہمارے بڑے مگرمچھوں کا کام ہے, لوٹ مار. آپ دیکھ لیں بینک میں وہ بیچارے بل جمع کرانے کے لیے لائنوں میں کھڑے ہوتے ہیں, ٹھیک ہے, اور لوٹ مار کرنے کے لیے کوئی اور ہیں. ایسے ہی بنگلہ دیش نے ایک ماڈل دیا, محمد یونس نے, جو وہاں پیسوں کا چیف ایگزیکٹو بھی ہیں, ان کو نوبل پرائز بھی ملا ہے اس کے اوپر. انہوں نے مائکرو اکنامکس کا ایک ماڈل دیا. انہوں نے اپنے جو غریب لوگ تھے نا ان کو چھوٹے چھوٹے لونس دیے کہ آپ کاروبار کریں اور تھوڑی تھوڑی قسموں میں اس کو واپس کر دیں. کیا گورنمنٹ ہماری اس ماڈل پر سوچ نہیں سکتی ہے؟ مطلب یہ ہے کہ آپ کی یہ چیزیں جن کا ہم ذکر کر رہے ہیں, ٹورزم ہے, آئی ٹی ہے, کنسٹرکشن ہے, آپ کا ایگریکلچر ہے, آپ کی ایگریکلچر سے جڑی ہوئی انڈسٹری ہے, آپ یہ ساری چیزوں کے اوپر آپ اپنے وسائل سے اگر پراپر فوکس کر لیں گے تو کوئی وجہ نہیں ہے کہ آپ کی معیشت جو سی ہے وہ بحران سے نکل کر استحکام کی طرف نہ آ جائے. لیکن اس کے لیے وہی والی بات ہے, بہت ہی مطلب کوئی ایسی راکٹ سائنس نہیں ہے کہ یہ ہو نہیں سکتا ہے. آپ کو ایک چھوٹا دکاندار ہے, اس کو بھی پتا ہے کہ اپنے گھر کی اکانومی کیسے چلانی ہے, آپ کو بھی پتا ہے کیسے اکانومی چلانی ہے, آپ کی انکم کتنی ہے, آپ نے خرچ کتنا کرنا ہے, آپ نے بچانا کتنا ہے, آپ نے کیا کرنا ہے, ہر چیز آپ کرتے ہیں. ایک چھوٹا سا جو عام بزنس مین ہے وہ بھی ہر چیز مینیج کر رہا ہے, ایک جاب ہولڈر بھی مینیج کر رہا ہے. تو یہ جو اتنے بڑے بڑے لوگ ہیں یہ کیوں نہیں مینیج کر پاتے؟ یہ صرف اس وجہ سے کہ یہ جو ان کا اپنا جگاڑ ہے, کنیکشن ہے, وہ جو ہے فلفل نہیں ہو پاتا. IMF کو چاہیے کہ وہ جو باقی ساری چیزیں ان کو بتاتا ہے کہ یہ یہاں سے کمانا ہے, یہاں پہ لگانا ہے, یہاں سے کھانا ہے, وہ ساتھ ساتھ ان کا جو پورشن ہوتا ہے وہ بھی ساتھ میں اگر رکھ لے, ایڈجسٹ کر لے, تو ان کا پلان بڑا سکسیسفلی یہاں پہ چل سکتا ہے. یہاں پہ وہ ایک چھوٹی سی ایک بریک کا ٹائم, واپس آتے ہیں, جڑے رہیے گا ہمارے ساتھ.